बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, यूँ तो बहुत से मज़ामी हैं जो ये बिखरे पड़े हैं सैकड़ों, लेकिन असल मसला ये है कि पाकिस्तान की बका, इसका इस्तेहकाम, इसके लिए कट मरना, इसके लिए जो इक़दामात उठाए जा सकें इसकी तरक्की के लिए, वो हर शख्स का फ़र्ज़ है। और इसके साथ साथ जो अवाम में आता है और कहता है कि मैं हूँ हल, मेरे हाथ में है कुंजियाँ। हर जमात का मैनिफेस्टो मंशूर यही कहता है कि हर मसले को हम हल कर देंगे। हुकूमतें भी कहीं आईं और कहीं गईं, मसाइल बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं। और फिर ये फ़र्ज़ सिर्फ़ अहले सियासत का नहीं है, ये ब्यूरोक्रेसी का भी है, ये फ़ौज का भी है, ये अदलिया का भी है, ये मीडिया का भी है, ये डॉक्टर हकीम का भी उतना ही है, उस्ताद का है, ख़ातून का है, मर्द का है, हर एक का फ़र्ज़ है। हमने माजी में जब ये देखा कि एक दूसरे पे तनकीद होती थी, तो उसके बाद वो फिर रात को किसी न किसी फंक्शन में, तकरीब में, शादी की हो या कोई मर्ग हो, उस पे इकट्ठे होते थे, मिलते थे, बातें करते थे, एक दूसरे को तंज भी करते थे, छेड़ते भी थे, गुस्से में भी थोड़ी देर के लिए देखते थे। लेकिन ये नहीं था ओए मैं हाथ नहीं मिलाना और मेरे पास से भी ना गुजरना, मैं यूं करके गुजर जाऊंगा। फिर हमने देखा कि बच्चों को भी हमने वो कहते हुए देखा कि मैं तनकीद करूंगी लेकिन वो मेरी अम्मी से पूछें कि मसला क्या है KPK का। हमने बैरून मुल्क भी, अंदरून मुल्क भी, इंतशार और खलीज को इतना ज़्यादा हमने बड़ा कर लिया और उसको खुले पायदान पे ले गए। ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक हैं। इदारा जाती मामलात, उसमें भी आइन कानून के तहत हर एक को हर चीज़ करनी चाहिए। इन्हीं मौज़ूआत पे बात करेंगे कि हमने ये सुन लिया कि उसने ये किया और उसने ये किया, लेकिन आगे हल क्या है, ये मुश्किलात ख़त्म कब होंगी, ये गलतियाँ दुरुस्त करने में कितना वक्त लगेगा, सुधारने में, इस पे आज बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, मैंने ज़हमत दी है जनाब हाफ़िज़ हम्दुल्ला, तर्जुमान PDM, बहुत शुक्रिया। सेनेट के रुकन भी रहे, फिर जो आपके साथ हुआ वो अलहदा कहानी है हाफ़िज़ साहब। और नाज़रीन, कोशिश करेंगे कि हम फ़ोन लाइन, आज मैंने वैसे हाफ़िज़ साहब को पकड़ा हुआ कि आओ मौलवी साढ़े हाथ आना चाहिए ना, तो हम उनसे भी बातें कर सकें, लेकिन कोशिश करेंगे पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के रहनुमाओं को भी, ताकि स्टोरी में छोटा मोटा गाना भी आ सके, ताकि आप देखते रहें, सुनते रहें। हाफ़िज़ साहब, PDM, पीपल्स पार्टी, हुकूमत आ गई, मसाइल बड़े थे, हमने ये सुन लिया, इस्तेहकाम के लिए डूबता नहीं देख सकते थे, श्रीलंका नहीं, डिफ़ॉल्ट नहीं, सब हो गया। लेकिन ये जो अब चीज़ें शुरू हुई हैं कि बर्दाश्त ही नहीं करना, सुनना ही नहीं, किसी को मौका ही नहीं देना, बैठ रहे हैं सारे आप एक टेबल पे कि नहीं बैठ रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फैज़ी साहब। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि सबसे पहले हर इंसान ने यह फ़ैसला करना होगा कि जो खुदी है इंसान में, ख़ुद पसंदी, अनानियत, ख़ुद गर्ज़ी, मुफाद परस्ती, इनको पाँव तले रोंद डालना है, रोंद डालना है। जो असल तरजीह है उसको तय करना है कि तरजीह है क्या। अब अगर आप बात करें इंसानियत की, तो इंसानियत नाम है उल्फत की, और उल्फत नाम है मोहब्बत की, और मोहब्बत बग़ैर राबिते के हो नहीं सकता, बग़ैर कोऑर्डिनेशन के हो नहीं सकता। लिहाजा अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, मैं आपका नहीं सुनूँगा। कितना रब्बुल आलमीन है, 8.25 अरब या 8 अरब की इंसानियत है, कितनी बगावतें हैं उनके ख़िलाफ़, उनकी दस्तूर के ख़िलाफ़। वो क़वानीन जो इंसानियत की इस्लाह के लिए अंबिया के ज़रिए, बिलख़ुसूस जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए भिजवाए गए, कितने लोग हैं जो वो मानने के लिए तैयार? 1,24,000 पे 1,24,000 अंबिया भिजवाए गए। एक अभी जो उम्मत मुस्लिमा है 2.25 अरब या 1.5 अरब है, बाकी सारे कोई खुदा को नहीं मानता है, कोई दीन इस्लाम को नहीं मानते हैं, कोई कुरान को नहीं मानते हैं, कोई रसूल को नहीं मानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की खिताब फिर भी उनको मुतवज्जह है, बिल्कुल ठीक, फिर भी उनको मुतवज्जह है। तो फिर भी अगर वो सुनने पे आ जाए, अल्लाह से मांगने पे आ जाए, फिर भी अल्लाह ताला सुनने के लिए भी तैयार है और कबूल करने के लिए भी तैयार है और माफ़ करने के लिए भी तैयार है। लेकिन बंदा करेगा तो, लेकिन बंदा क्यों ये नहीं करते हैं? जब एक बंदा ये मानता है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ,
دین اسلام کا پیروکار ہوں اور ریاست مدینہ کی مثالیں بھی دیتا ہوں، لیکن ایک بھی نقشہ زندگی کا اس کے مطابق نہیں ہے۔ لہٰذا بنیادی بات یہ ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ کب اکٹھے بیٹھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا جب 25/18 کا الیکشن ہوا، بات ہم کرتے ہیں پاکستان کی۔ پاکستان آپ دنیا سے ایک الگ چیز نہیں ہے، نہ ایک الگ مخلوق ہے۔ پاکستان دنیا میں ہے، دنیا پاکستان میں نہیں ہے، دنیا کا حصہ ہے۔ دنیا کا حصہ ہے۔ اب پاکستان میں مختلف حکومتیں، مختلف شکلیں آئی ہیں حکومتوں کی۔ 90 کی دہائی میں ایک دوسرے کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ فیصلہ ہوا، میثاق جمہوریت بیٹھ گئے کہ آج کے بعد ایک دوسرے کو سنیں گے، تنقید بھی کریں گے ایک دوسرے کے خلاف، اختلاف رائے کا اظہار بھی کریں گے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے، سازشیں نہیں کریں گے۔ لیکن 25/18 یا 2011 سے اور 10 سے جو سیاست شروع ہوئی، پھر 2014 کا دھرنا آیا، پھر 25/18 کا الیکشن ہوا، اس کے بعد سیاست گالی بن گئی، جمہوریت گالی بن چکی ہے۔ نوجوان جو 60% ہے پاکستان کی یا 50% ہے، ان کی اخلاقیات باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے، اور برداشت اور تحمل کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ معقولیت کی بات کریں، دلیل کی بات کریں، جواب میں آپ کو گالی پڑتی ہے۔ حل کیا ہے اب صاحب؟ تو میں نے تو یہی کہا آپ کو نا، حل یہی ہے کہ آپ نے برداشت کرنا ہے، آپ نے تحمل اپنے آپ میں پیدا کرنا ہے۔ یار دنیا میں کسی ایسے لوگ تو گزرے ہیں جن کی زندگی آپ کے سامنے ہوگی، ان سے سیکھیے۔ اگر آپ ان سے بھی نہیں سیکھتے ہیں، آپ بعثت امت رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے، آپ وہ زندگی پڑھے آپ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں، تاریخ میں کوئی ایک انسان مجھے بتائے جو خود پسندی اور انانیت پر کڑا ہو اور صرف یہ کہے کہ میں ہوں، باقی کوئی بھی نہیں ہے۔ سالم ہٹلر کے ہمارے سامنے، تو ہٹلر نے انسانیت کو کتنی تباہ کی۔ اب سب حل کیا ہے پھر؟ اب کیا آپ نے بتا دیا حل، یہ تو پھر ہر ایک کے لیے کتاب ہدایت ہے اور شریعت ہدایت ہے، تو اس پہ اگر کوئی نہیں چل رہا، بقول آپ کے کوئی نہیں چلنا چاہ رہا، تو پھر قوانین بھی شریعت میں موجود نہیں ہیں۔ لیکن وہ بات آپ کی صحیح ہے۔ فرض کرے اگر اس قسم کے چیزیں ہم سے سرزد ہوتی ہیں، بعثت شہری پاکستانی، بعثت مسلمان، بعثت ایک پاکستانی شہری، اور قانون وہاں حرکت میں آتی ہے گرفت کرنے کے لیے، پھر تو قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ مثلا فرض کرے، تو آپ کی حکومت ہے، مثلا فرض کرے اداروں کو گالیاں پڑتی ہیں، اداروں کی سربراہوں کو گالیاں پڑتی ہیں، کسی کو محب وطن، کسی کو محب وطن نہیں، کسی کو وفادار، کسی کو غدار، کسی کو چور، کسی کو ڈاکو، کسی کو لٹھیرا، پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے۔ اب کوئی اخلاقیات تو ہے یا نہیں ہے؟ کچھ قوانین تو ہوں گے۔ اب ایک توہین عدالت کا کیس ہے، توہین ایک بار بھی ہوا، دوسری بار ہوا، تیسری بار ہوا، لیکن گرفت کب کریں گے؟ کب تک معافی ہوگی؟ لیکن ایک دن تو ایسا بھی، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو تو معاف کیا، لیکن گستاخ رسول کو معاف نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک، گستاخ رسول کو معاف نہیں کیا۔ بھائی آپ گستاخ کو کیوں معاف کرتے ہیں؟ اور گستاخی ایک بار نہیں، بار بار ریاست کی گستاخی کر رہے ہیں، ریاستی اداروں کی گستاخی ہو رہی ہے، انسانیت کی گستاخی ہو رہی ہے۔ صاحب آپ کی جماعتوں کی حکومت ہے، آپ ماشاءاللہ حصہ لے رکھا ہے آپ نے وزارتوں میں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات آپ کی صحیح ہے۔ دیکھیے اکثر چیزیں آپ کو پتہ ہے عدالتوں میں جاتی ہے۔ میں 2-3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی، صحیح، بات عدالت میں گئی، بالکل سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ ڈپٹی اسپیکر نے آئین شکنی کی، اور اس کی روشنی میں جس نے ایڈوائز کیا صدر کو، اس نے بھی آئین شکنی کی، صدر نے جو کچھ کیا اس نے بھی آئین شکنی کی۔ اب اس آئین شکنی کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ پھر آ جائیے فارم فنڈنگ کیس میں 8 سال کے بعد فیصلہ سنایا گیا، کیس عدالت میں جائے گا یا حکومت پہلے اس کا جو اصول ہے، جو اس کے ضوابط ہے، اس کے بنیاد پر پھر آگے بڑھیں گی۔ ویسے آنکھیں بند کر کے تو نہیں ہو سکے گا۔ اسی توشخانہ کیس ہے، وہ آپ کے سامنے پڑا ہے الیکشن کمیشن میں، توہین عدالت کیس ہے، عدالت میں ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں وہاں عدالتوں میں، جب ایک چیز عدالت میں جاتے ہیں، یہی تو ہم بات کرتے ہیں کہ آئین ایک جملہ، یہی تو بات تو ہم کرتے ہیں کہ آئین کی بالادستی
قانون کی حکمرانی. اب جب بات عدالت کے دروازے پہ جاتی ہے بات، پھر تو میں ادھر دخیل نہیں ہو سکتا. آپ داخل نہیں ہو سکتے. واپس پروگرام میں داخل ہوتے ہیں. ہم دونوں اس وقت میرے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں مشیر وزیر اعظم پاکستان جناب قمر زمان قاہرہ. السلام علیکم قاہرہ صاحب. جی وعلیکم السلام. قاہرہ صاحب، حافظ عبداللہ صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، اور بات یہ ہو رہی ہے کہ ملکی مسائل بے حد و حساب ہے، اور پھر ہم اگر آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو قاہرہ صاحب پھر غلطیاں درست کرنے میں کسی کی بھی ہوں کتنا وقت درکار ہے، اور فوری ایکشن کیا لے لینے چاہیے؟ فیضی صاحب، آپ کے پاس بڑے معتبر آدمی بیٹھے ہیں. یقیناً حافظ صاحب میرے بھائی ہیں اور انہوں نے آپ کو بڑی اچھی اپنی آراء سے نوازا ہوگا. جی، پاکستان کے مسائل کے حل کے وہ مہربانی ادا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بہت بہت شکریہ. بڑی مہربانی قاہرہ صاحب، بہت بڑی مہربانی، بہت شکریہ. اللہ آپ خوش رکھیں. تو پاکستان کے جو مسائل ہیں نا فیضی صاحب، جی جی یہ ہمیں طے کرنا ہے. اب یہ دن بدن ہمارے مسائل میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان بننے سے لے کے 1970 تک، 1970 سے لے کے آج تک، یہ 23 سال اور 50 سال کی جو تاریخ ہے، اس کو اگر ہم الگ الگ دیکھیں یا کلیکٹیولی دیکھیں تو پاکستان کے مسائل کثیر ہوتے گئے. ریاست ہماری مسائل کا شکار ہوتی گئی. پہلے 30 سال میں ہمارے اجتماعی طور پہ جو فیکٹرنگ کلاز تھے یا جو ہمیں کرنے والے کام تھے، وہ نہ کرنے کی وجہ سے یا جو نہیں کرنے تھے وہ کرنے کی وجہ سے پاکستان 2 لاکھ ہو گیا. پھر ہم نے جو اس کے بعد اگلا سفر شروع کیا، اس کے بعد بھی اگر ہم غور کریں تو پاکستان کو ہم نے مصلحتوں کے تحت چلا، ریاستی مصلحت کے تحت نہیں چلا کر. سیاست میں یقیناً ایک حد تک مصلحت میں کام لیا جا سکتا ہے، لیکن رول اتھارٹیرین ہو یا رول ڈیموکریٹک، دونوں میں ایک اسٹرکٹ رول ہوتا ہے کہ وائلیشن آف لا قبول نہیں ہوتی. اس لیے طاقتور جب لا پہ عمل کرتا نہیں ہے، وہ لا وائلیٹ کرتا ہے، تو یہی ٹریڈیشن نیچے تک جاتی ہے. جتنا کوئی اختیار رکھتا ہے اتنا قانون وائلیٹ کر لیتا ہے. پاکستان میں آئین وائلیٹ ہوا، قانون وائلیٹ ہوا، طاقت کی حکمرانی آتی گئی، اور پھر پیسے والے کی حکمرانی آ گئی، سیاسی جماعتیں آ گئی. تو ہمارے رویے بھی جو ہیں وہ بھی اتھارٹیرین ہو گئے کہ ہم نے بھی روایتی جو جاگیرداری رویہ تھا وہ اپنا لیا کہ میری جماعت کی حکومت آ گئی ہے تو دیگر جماعتوں کا حق نہیں ہے. میری جماعت کی، میں ایم این اے بن گیا ہوں تو تھانے کے تانے دار اور ڈی سی ایس پی میری مرضی کے ہونے چاہیے. تو ہم نے بھی اپنی اپنی امپائر کھڑی کرنی شروع کر دی. اور اس کے بعد کاروباری طبقہ ہے، انہوں نے بھی یہی کام کیا. وہ بھی ریاستی اداروں کے ساتھ مل کے، سیاستدانوں کے ساتھ مل کے، بیوروکریسی کے ساتھ مل کے، اور پھر آپس میں کلیکٹو گروپ بنتے گئے، آپس میں انٹر لنکیجز ہوتے گئے. سیاستدانوں کے ساتھ کاروباری طبقے نے رشتہ داریاں کی اور مل کے کاروبار کیے. بیوروکریسی میں سے کسی بچے کو بیوروکریسی میں بھیج دیا، ان کی اپنی ایک بادشاہت تھی. پھر اس سے آگے بڑھ کے فوج کی جو بڑا طاقتور ادارہ تھا، تو فوج کے اندر اپنے کوئی نہ کوئی فیملی کا بچہ جو ہے وہ فوج میں ہو، جو خاندان فوج میں ہوتا ہے اس کی سب سے زیادہ طاقت ہے. آگے بڑھتے ہوئے مزید یہ ہوا کہ پھر میڈیا کا دور آیا، تو میڈیا کے اندر بھی سب نے اپنی اپنی انٹرسٹ چاہی. کسی نے اخبار بنایا، کسی نے ٹی وی بنا لیا. اسی طرح جو ہمارے مذہبی علماء تھے، مذہبی علماء نے بھی اپنے اپنے فقہ کے مطابق اپنی اپنی امپائرز کھڑی کر لی. اور جو فکر ہمیں بنیادی طور پہ طے کرنی تھی، نمبر 1 کہ پاکستان کو کیا ہم نے ایک جمہوری ریاست بنانا ہے یا مذہبی ریاست بنانا ہے، قومی ریاست ہے یا مذہبی ریاست ہے، یہ ہم طے نہیں کر پائے کہ ہم نے اس کو آئین کے تحت چلانا ہے، کیسے چلانا ہے. اور دوسرا کہ رول آف لا ایک خوبصورت لفظ ہے، لیکن رول آف لا کسی ایک قانون بن جانے سے نہیں آ جاتا. امپلیمنٹیشن بن جانے سے، ادارے بن جانے سے، عدالتیں بن جانے سے، پارلیمنٹ بن جانے سے جمہوریت نہیں آ جاتی. صحیح. جمہوریت بنیادی طور پہ انسانوں کے رویے بدلنے سے آتی، ان کی شناختیں بدلنے. تو قاہرہ صاحب کتنا وقت درکار ہے یہ بدلنے میں؟ جی کتنا وقت درکار ہے اس کو بدلنے میں؟ جو سوچیں غلط ہو گئیں، جو ہم نے غلطیاں کر لی، اب اس کو سدھارنے میں سب سے پہلا کام تو یہ ہے
کہ ہمیں اس بات کا ادراک ہو, ہم یہ بات مانیں کہ ہاں یہ غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم نے کیا کیا ہے. ایک طبقے نے آگے بڑھ کے قانون کی حکمرانی کو چیلنج کیا, ہم نے کہا چلو یار چھوڑو, تھوڑا سا اس کو سمجھاتے ہیں, باقی برداشت کر لو, وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. کوئی گل نہیں. دوسرے طبقے نے بلیک میل کر لیا, پھر تیسرے نے کر لیا, جماعتوں نے کر لیا. تو آج پاکستان ایک کمپرومائز اسٹیٹ ہمیں نظر آتا ہے. خیر صاحب ابھی میں کرنٹ سچویشن پہ جی خان صاحب نے آ کے تو پھر اس پہ کمال کر دیا نا کہ آج انہوں نے وہ جمہوری رویہ جو کبھی تھوڑا بہت بن رہا تھا اس کو ٹوٹل ایک فاشسٹ رویے میں لے گئے. تو یہ سب سے بڑا ایک چیلنج آ گیا ہے کہ اب پاکستان کو ہم نے برادریوں, قبیلوں, مسلکی سیاستوں سے, علاقائی سیاستوں سے باہر نکالنا تھا. خان صاحب اس میں اور چلے خیر صاحب میں یہ ایک ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ اکائیاں مل کے وفاق بنتی ہیں. اب یہ جو معاملہ شروع ہو گیا ہے کہ جی چیف آف آرمی سٹاف کے تقرر کے لیے صدر مملکت, پھر میاں رضا ربانی صاحب کا بھی میں وہ دیکھ رہا تھا, پورا پڑھ رہا تھا ٹی وی پہ بھی جو نشر ہو رہا تھا. یہ کیا معاملہ ہے جی, اس پہ کس طرح چلا جائے گا؟ دیکھیے میں نے وہی کہا نا کہ ہم کمپرومائز کرتے جا رہے ہیں. اگر آئین کے تحت چلنا ہے تو آئین کے اندر جو لکھا ہے, جو وزیر اعظم ہے, یہ عمران خان کی خواہش پوری تو نہیں ہو سکتی, یہ صدر پاکستان کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی, یہ وزیر اعظم کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی, یہ سارا پاکستان مل کے چاہے. کتنے طاقتور لوگ ہوں, ان کی خواہش پوری نہیں ہونی چاہیے کسی صورت میں, جب تک آئین کے اندر ایک طریقہ کار کیا ہوا, یا اس کو امینڈ کر لیں یا اس طریقہ کار کے مطابق چل لیں. صحیح, دو طریقے ہیں نا جی. آپ نے جمہوری طریقے سے چلانا ہے چلائیے, نہیں چلانا تو پھر فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس کو کس طرح, یہ آدھا تیسر آدھا بٹیر بنا کے چلاتے ہوئے ہم برباد. بالکل صحیح. میں کہہ رہا صاحب ذرا حافظ صاحب سے آخری گزارش یہ ہے جی کہ بڑا واضح طور پہ اس کا طریقہ کار آئین میں درج ہے. جب اس کا وقت آئے گا وزیر اعظم پاکستان کو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. یہ فیصلہ کوئی سیاسی قوت, کوئی فوجی قوت, کوئی عدالتی قوت اگر وزیر اعظم کو مجبور کر کے آئینی طریقے کو صرف گھونسلہ بنا کے استعمال کرے گی تو پھر اس کا کبھی وہ شجر خراب ہوگا, اس کا رزلٹ کبھی اچھا نہیں آئے گا. اسی طرح ہمیں پاکستان کے باقی مضابطہ کاموں میں کرنا ہوگا, اور جب تک ہم اپنے فنڈامنٹل طے نہیں کر لیتے, ہم اور 100 سال اگر چل پائے, اگر اتنی ہماری عمر ہوئی, کیونکہ جو ہمارے کام ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, تو اگر ہم 100 سال بھی چلتے رہے تو خرابی کی طرف چلتے جائیں گے. ہمیں پہلے اپنے فنڈامنٹل اللہ ہمیں راہ ہدایت پہ رکھے, اللہ ہمیں راہ ہدایت پہ رکھے. حافظ صاحب سنا آپ نے, قائرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے وہ رشتہ داری نانی سب کی ایک بنانے کے لیے, لیکن آپ کی امپائرز کا بھی ذکر کر گئے وہ. اور لیکن فیض صاحب بنیادی طور پر بات یہ ہے, ایک چیز اصولی طور پر طے ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. پاکستان کے قیام سے پہلے ابھی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں, کچھ پیشنگوئیاں ہوئی ہیں پاکستان کے بارے میں. حضرت شورش کشمیری نے اتنا کچھ کشمیری نے لکھا کی ہے, ہے, مولانا آزاد نے کی ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ فرقواریت ہوگی, لسانیت اور علاقائیت پر تقسیم ہوگا, اور پاکستان قرضوں تلے دب جائے گا. نظام تعلیم کا کوئی رخ معلوم نہیں ہوگا, مختلف قسم کی نظام تعلیم ہوگی اور تبدیل کرنے کی کوشش ہوگی. جس نظریے کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا, اس نظریے کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. اب آپ بتائیے, کیا پاکستان میں تقسیم در تقسیم نہیں ہے؟ لسانیت کی بنیاد پر تقسیم, قومیت کی بنیاد پر تقسیم, صوبائیت کی بنیاد پر تقسیم, علاقائیت کی بنیاد پر تقسیم, فرقواریت کی بنیاد پر تقسیم. کیا پاکستان قرضوں تلے ڈوب چکا ہے؟ ساری سازشوں کا مقابلہ تو ہم نہیں کرنا تھا, اگر وہ پیشین گوئیاں ہمارے ذہن میں تھیں, ہم کیوں نہیں چلے اس کے مطابق کہ بچ جائیں؟ ہم 2 دہائیوں کے بعد آئین بنا سکیں, یعنی پاکستان 2 لخت ہوا, اس کے بعد ہم نے متفقہ آئین بنایا. جب سے متفقہ آئین بنا ہے, یہ بقیہ پاکستان ابھی تک برقرار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اور پاکستان کے اقوام کو متحد رکھنے کے لیے, جوڑنے میں اصل کلیدی کردار اگر ہے تو وہ 1973 کی آئین کا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم نے اکٹھے رہنا ہے, پاکستان کو مضبوط کرنا ہے, تو پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے آئین کی عملداری, آئین کی بالادستی ضروری ہے. اس پہ عمل درآمد ابھی میں اسی پر آ رہا ہوں. اور فیصلے کہاں ہوں گے؟ پارلیمنٹ میں. ٹھیک ہے, کس کے مطابق ہوں گے؟ آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے. اب سوال ہے عملداری کی. عمل نہیں ہے. آپ کو بھی قرآن پر ایمان ہے, مجھے بھی قرآن پر ایمان ہے, لیکن عمل نہیں ہے.
اگر جب عمل نہیں ہے، ایک رات 12 بجے اٹھ کے یا 2 بجے اٹھ کے چھڑائی کر کے آئین کو پاؤں تلے روڈ ڈالتا ہے، کبھی صدارتی نظام کی بات کی جاتی ہے، کبھی پارلیمانی نظام کی بات کی جاتی ہے، کبھی کیا کہا جاتا ہے، کبھی کیا کہا ابھی جاتا جو ہے۔ ہوا ہے، یہ جو بھی قاہرہ صاحب بھی بات کر رہے تھے، ہم طلال چوہدری صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ آ گئے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو صدر مملکت والا معاملہ قاہرہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ غیر آئینی قانون، یہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو یہ کہا نا، بنیادی چیز کیا ہے؟ آئین ہے۔ اب آئین میں آرمی چیف کی تعیناتی، اس کا طریقہ کار متعین ہے۔ ٹھیک ہے، جب ایک چیز متعین ہے، ایک شخص وہاں اسلام آباد سے پرائم منسٹر ہاؤس سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر کہتا ہے کہ یہ آرمی چیف ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، کوئی محب وطن ہونا چاہیے، کیا یہ اختیار اور یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دیا کہ ان 5 کے پینل میں سے کون محب وطن ہے اور کون محب وطن نہیں ہے؟ پھر تو یہ بنیادی، آپ نے اس 5 کے پینل کو متنازع بنا دیا، متنازع جو اس لیول تک پہنچے ہیں وہ اس لیول تک پہنچے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک دوسری بات یہ ہے، یا تو ایکسٹینشن کی بات تم کرتے ہو یا خلا کی بات کرتے ہو کہ آنے والے حکومت تک خلا ہو یا ایکسٹینشن ہو۔ بھائی جو بھی فیصلہ ہو، ایکسٹینشن کا ہو یا نئے آرمی چیف کا ہو، یہ فیصلہ نہ صدر کر سکتا ہے، یہ فیصلہ نہ وہ شخص جو بالکل گراؤنڈ سے باہر ہے، تماشائیوں میں بھی شامل نہیں ہے، نہ وہ کر سکتا ہے۔ آئین نے ایک طریقہ کار وضع کیا ہے جو اختیارات اور صوابدید پرائم منسٹر وزیر اعظم کا ہے۔ اگر وزیر اعظم عمران خان ہوتا تو ان کا اختیار تھا، صحیح، جو وزیر اعظم ہوگا، جو بھی وزیر اعظم پوچھ لیتے ہیں نا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں آج جو صدر نے بیان دیا تھا، کل سے چل رہا ہے صدر کا بیان، دیکھیں انہوں نے اپنی آئین سے اور اپنے حلف سے روگردانی انحراف کی ہے۔ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ عمران خان کا موقف واضح ہو کے سامنے آیا ہے؟ اس کو اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ اس میں بات کریں؟ ایک آرمی چیف کی تعیناتی کو تم متنازع بنانے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ یہ ذرا پوچھ لیتے ہیں مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما طلال چودھری۔ السلام علیکم چوہدری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ چوہدری صاحب یہ بات ہو رہی ہے، ابھی قاہرہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور پھر حافظ عبداللہ صاحب سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں کہ مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن چوہدری صاحب یہ اب آپ کی حکومت بھی ہے اتحادی جماعتوں کی، یہ مسائل حل ہونے میں اور غلطیاں سدھارنے میں کتنا وقت درکار ہے؟ اور پھر یہ جو گفتگو آپ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اب آرمی چیف کی تقرری پہ بھی جس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، یہ کیا ہے سب کچھ؟ دیکھیں عمران خان کی عادت کہ وہ پہلے گلے پڑتے ہیں، گریبان پکڑتے ہیں اور اس کے بعد پاؤں پکڑ لیتے ہیں۔ آپ امریکہ کا بیانیہ دیکھیے، امریکہ مخالف بیانیہ وہ شروع کیا، اس کے بعد باتیں کی، پھر ان کے چیف منسٹرز نے ریڈ کارپٹ دیا، گاڑیاں گفٹ لیے، اس کے بعد ایک فرم ہائر کر لی کہ مجھے معافی دے دیں، پاؤں پڑ گئے امریکہ کے۔ پھر اس کے بعد آ گیا شہداء کا معاملہ، اس پہ انہوں نے وہی ہیلی کاپٹر کے شہداء پہ کمپین چلائی۔ اس کے بعد انہوں نے چیف آف دی اسٹاف جو ان کا شہباز گل ہے، انہوں نے بغاوت کا اعلان کر کے دیکھا، پھر اس کے لیے یہ پیچھے ہٹے۔ اس کے بعد آ گیا آرمی چیف کا معاملہ۔ آرمی چیف کے معاملے کو پہلے یہ مختلف القابات میں نبھاتے رہے، یزید اور کیا کہتے ہیں آپ میر جعفر صادق اور نیوٹرل، اور اس کے بعد اچانک سے انہوں نے نیوٹرل لیا اور کہا نہیں تو ایکسٹینشن دینی چاہیے، اور یعنی یہ کسی صورت اپنی سیاسی معاملات کے لیے انہوں نے قومی مفاد انہوں نے نہیں چھوڑا، انہوں نے آئی ایم ایف کی ڈیل کو سبوتاژ کرنے کی ضرورت کوشش کی، انہوں نے اسی طرح کیا کہتے ہیں امریکہ کے معاملے میں کیا، آئی ایم ایف چیف پہ کیا، اس کے بعد اب یہ تعیناتی کا معاملہ ہے۔ تو ہر چیز اپنی سیاست کے لیے نہ ملکی مفاد دیکھا ہے، نہ ملکی اداروں کی کوئی تقریب کر رہے ہیں، اور مگر ہم بڑے کلیئر ہیں، جو مرضی یہ کہتا رہے کرتا رہے۔ یہ کہتا ہے 25 کلومیٹر کی حکومت ہے، 25 کلومیٹر کی حکومت ہی لگائے گی، اپوائنٹمنٹ کرے گی۔ چوہدری صاحب لیکن بات یہ ہے، میں اپنے سارے مہمانوں سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں، حکومت آپ کی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک تو حکومت کا بڑا کلیئر فیصلہ ہے کہ حکومت اپنا کام آئینی طور پہ کرتی رہے گی، یہی حکومت اپوائنٹمنٹ کرے گی، اتحادیوں کی حکومت، یہی حکومت الیکشن کا فیصلہ کرے گی کب ہونے ہیں، یہی حکومت جو ہے وہ دیکھ لے، وہ یو این ڈی اے ہو، وہ ایس سی ہو، وہ ریپرزینٹ ملکی معاملات اکانومی کے ہوں، ملکی
दफाई मामलात हो, वो सब कुछ यही डील करेगी। तो यही एक हकीकत, हम क्लियर है, जितना मर्जी ये प्रेशर डाल। शहीद साहब, अभी ये जो मैं आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहा था, सुन रहा था, आप माशाल्लाह बड़े जवाब दे रहे थे। ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है, ये क्या है और ये क्यों कर है? देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है कि देखिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो ऐसी ऐसी मीटिंग्स होती हैं जो कि मुल्की मामलात के बारे में, कि उस पर बड़ी अहम बातें, मुल्की बहुत सारे राज और बहुत सारी चीजें, अगर तो ये इस तरह इसलिए ये बड़ा अहम मामला है, हुकूमत बड़ी संजीदगी से ले रही है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर आते ही, आज मैंने कुछ फिक्र जराए से देखे हैं, लग रहा है, और ये तहकीकात होंगी सही। तो इसका देखिए, ये तो, और इस गुफ्तगू में से भी निकला क्या, आखिर मेरिट निकला, ये निकला कि अपनों के लिए भी कोई पॉलिसी नहीं बदली जा सकती, और ये चीजें, और बाकी रही बात के, लेकिन ये इस हद तक अगर चीजें चली गई हैं, तो आप सोचें कि अगर नेशनल सिक्योरिटी के मामला इसी तरह बाजारों में और चौराहों में डिस्कस होंगे तो क्या बनेगा? देखिए, ये अफसोसनाक है। मैं आखिर में ये पूछूंगा तलाल चौधरी साहब के ये लंदन में क्या हो रहा है, और डार साहब की वापसी, आगे चल के मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली और क्या क्या चीज़ें नज़र आने वाली हैं, वो बताएंगे आप? देखिए, डार साहब इंशाल्लाह वापस आ रहे, वो इंशाल्लाह अपना रोल प्ले करेंगे पार्टी के अंदर भी, हमें बड़ी जरूरत है। आप जानते हैं, एक तो उनका रोल है एज ए वजीर खजाना रहा, एक उनका और बड़ा सियासी रोल है जो कम डिस्कस होता है। कोई धरना हो, उसकी नेगोशिएशन उन्होंने करनी, कोई कानून साजी देख लें, वो इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, वो आपकी कोई क्या कि आर्मी कोर्ट्स हो, कोई और इस तरह की कानून साजी मुश्किल हो, उसमें वो किसी कम्युनिकेशन दूसरी पार्टियों से वो बड़े ही अच्छे तरीके से कुछ उसलूबी से कर लेते हैं, और पार्टी के अंदर के हमारे मामला को भी देखते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल मैनेजर भी हैं, और एक क्या कहते हैं, इकोनॉमी को समझने वाले भी हैं, तो हमें बड़ी जरूरत है उनकी, और वो इंशाल्लाह आएंगे और अपना रोल प्ले करेंगे इसी हफ्ते। सही, बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब आपका। और अब जी हाफिज़ साहब का और मेरा वक्त है। अब सब 2020 खेलते हैं, तो तेज़ ताकि चले, थोड़ा सा मैच भी हो रहे हैं आज के। मुझे ये बताइएगा कि अभी तक KPK का गवर्नर का मसला है, आपकी जमात भी अड़ी हुई है, क्या है यार इस मौके पे? तो कम से कम कुछ सब्र, इन्नल्लाह मअस साबिरीन भी है, शाकिरीन भी है, शुक्र करें वफाक की वजारतों का। की चाहते हो? देखिए, मैं इससे पहले एक मुख्तसर, अगर आप इजाज़त दें, आपका जो मस्जिद का सवाल है उससे थोड़ा। देखिए, बुनियादी चीज़ पाकिस्तान में एक नज़रिया है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की तख्लीक हुई है। दूसरी चीज़ पाकिस्तान की मईशत है, बिल्कुल ठीक, और तीसरी चीज़ पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत है। अगर ये तीनों चीज़ें कमज़ोर हो तो रियासत डूब जाएगा। लेकिन अगर आपने रियासत को मजबूत रखना है तो आपने उस नज़रियत को भी ज़िंदा और मजबूत रखना है जिस नज़रिए की बुनियाद पर लाखों लोगों ने कुर्बानी दी और पाकिस्तान क़याम अमल में आया। और दूसरी बात, अगर आपने रियासत को मजबूत करना है, आपकी मईशत मजबूत होना चाहिए। तीसरी बात, अगर आपने रियासत को मजबूत करना है, आपकी दिफाई क़ुव्वत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला भी कहते हैं, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल ख़ैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। अपनी क़ुव्वत को मजबूत रखो ताकि दुश्मन नज़रिए का हो या दुश्मन रियासत का हो, उसका मुकाबला आप कर सके। लेकिन इमरान खान क्या कर रहे हैं? उन्होंने मईशत को भी निशाने पर रखा है, उन्होंने आपकी दिफाई लैन और दिफाई क़ुव्वत को भी निशाने पर रखा है। अब आप बताइए इसका इलाज क्या होना चाहिए? और बुनियाद मरसूस का भी कहा गया है, हाँ, सीसा पिलाई हुई दीवार बन के रहो, ये भी कहा मैं तो यही कह रहा हूँ ना, सीसा पिलाई हुई दीवार बन के आप फिर पाकिस्तान को मजबूत कर सकते हैं। अब आप शौकत तरीन की ऑडियो देखिए, वो KPK की वज़ीर ख़जाना को भी कहते हैं कि आप ये तहरीर लिखे, और पंजाब के वाले के, और पंजाब का जो शरीफ आदमी है उन्होंने कहा कि ये तो रियासत के ख़िलाफ़ बात होगी। उन्होंने जवाब में किया कि असल बात तो इमरान खान की सियासत की है, रियासत बाढ़ में जाए। तो इसलिए दो चीज़ें हैं, मैंने सियासत करनी है रियासत के लिए, लेकिन मैंने रियासत को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, बनता नहीं है। ये आप फिर इसका मतलब ये है कि आपकी तरजीह में रियासत नहीं है। फ्रीडम और हुक्मरान इत्तेहाद की हुकूमत की बुनियादी तरजीह है कि हम रियासत को तरजीह में रखते हैं, सियासत को हमने पीछे रखा है।
ورنہ ہم یہی سیاست کر سکتے تھے جو ماضی کی حکومت نے سیاست کی، جیسے IMF سے معاہدہ کیا سخت شرائط کی بنیاد پر، ایک تو یہ دھکا دیا پاکستان کو معاشی طور پر ڈبونے کی کوشش کی، پھر اسی معاہدے کو انہوں نے توڑا، روگردانی کی، انحراف کی، یہ اور بلنڈر انہوں نے کی۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کا نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک آپ نے گورنر کی بات کی، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ پنجاب کا خیبر پختونخوا میں بھی گورنر نہیں ہے، اور بلوچستان میں بھی میرے خیال میں نہیں ہے، سندھ میں بھی نہیں ہے، لہٰذا ان کی مقام KPK میں ہے، ہاں قائم مقام ہے تینوں صوبوں میں، لہٰذا ہونا چاہیے، حکمران اتحاد کا اس پر سوچنا چاہیے، اور یہ جو کی پوسٹیں ہیں ان کو پر کرنا چاہیے۔ جماعت اس میں کتنا کہے گی کہ نہیں، میرے خیال میں جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں، یہ جو جب PDM اور حکمران اتحاد کی حکومت آئی، یہ مشاورت سے ہوئے ہیں، لہٰذا مشاورت سے فیصلے حل ہو جاتے ہیں، تو میرے خیال میں اگر اس قسم کی کوئی رکاوٹ ہے جس بھی جماعت کی طرف سے ہو، ان کو حل ہونا چاہیے۔ حافظ صاحب یہ بتائے کہ یہ جو آڈیو لیکس کی بات میں نے طلال چوئی سے بھی پوچھی، اور جس طرح ہم یہاں سے شروع ہوئے تھے کہ وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے تو زیادہ کوششیں نہیں ہونی چاہیے۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں، یہ کتنی دکھ کی بات ہے، ایک ایٹمی ریاست، دنیا کے 7واں یا 8واں ملک ہے ایٹمی ریاست، اور مسلم ممالک میں پاکستان واحد ملک ہے جو ایٹمی ریاست، 10 لاکھ یا 12 لاکھ یا 8 لاکھ کا حامل فوج کا حامل ملک، ان کی ایک نام ہے پاکستان کی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے، سیاستدانوں کی یا ڈکٹیٹروں کی وجہ سے پاکستان آگے نہ بڑھ سکا جس طرح بڑھنا چاہیے۔ جب ایک ریاست کی حیثیت یہ ہے، اس ریاست کی علامت پرائم منسٹر ہاؤس ہے، پارلیمنٹ ہے، ایوانی صدر ہے۔ اب پارلیمنٹ ہاؤس میں آپ کے فیصلے ہوتے ہیں جو آپ کے انٹرنل داخلی امور سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ کے بیرونی امور سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے آپ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی کا اجلاس ہو، اگر اس میں کس قسم کی باتیں ہوگی، تو اگر وہ سیکریسی، وہ راز محفوظ نہ ہو، تو اگر میں سن سکتا ہوں، فیضی صاحب سن سکتے ہیں، پھر تو بھارت بھی سن سکتا ہے، پھر تو انڈیا بھی سن سکتا ہے۔ جب وہ سنے ان قسم کی باتوں کی، سیکورٹی کی باتیں ہوگی، معاشی حوالے سے باتیں ہوگی، خارجہ پالیسی کس طرح بنانی ہے، مختلف قسم کے اہم فیصلے ہوتے ہیں، جب یہ لکھ ہو جاتے ہیں، تو پھر تو ریاست نہیں ہوا، خدا نہ کرے تو کباڑ خانہ ہوا، اللہ معاف کرے۔ یہ تو جمعہ بازار ہوا نا، یہ تو اتوار بازار ہوا۔ جس نے بھی جو کچھ کہا، جس نے بھی سنا، بس کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کو مضبوط کرنے کے لیے جو آڈیو سب کو اکٹھے ہو کے اجتماعی طور پر ایک ایسا فیصلہ کرنا ہوگا، کوج لگانا ہوگا کہ یہ کون ہے جو سب کچھ یہ کر رہا ہے۔ سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ سارے معاملات پہ ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں جناب نیر بخاری، سابق چیئرمین سینٹ آف پاکستان۔ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کے وقت کا، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا کرم۔ بخاری صاحب، حافظ حمداللہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیوز کے اندر، اور انہی باتوں کو ہم موضوع بنائے ہوئے ہیں کہ یہ وفاق کی علامت، اور پھر اس میں چیف آف آرمی سٹاف کے تقرر کی باتیں کھلے عام اس طرح کرنا، اور پھر پوری قوم بھی چوک و چراہوں میں بھی سن رہی ہو، اور جس طرح میری آپ سے فون پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے تو اس میں بات ہو رہی تھی کہ تمام تر اداروں کا آپ فرما رہے تھے کہ تنزلی ہے، تو کیسے ختم کریں گے؟ غلطیاں سدھارنے میں بخاری صاحب کتنا وقت درکار ہے؟ دیکھیں جی، ہمیں جس شعبے میں ہم بیٹھے ہیں نا، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا۔ بطور سٹیزن آف پاکستان بھی ہمیں اپنی ذمہ داری کو نبھانا پڑے گا۔ وہ آرٹیکل 5 کہتے ہیں نا، لائلٹی اسٹیٹ از اوبلیگیٹری، ہر سٹیزن جو ہے وہ اس کو لائل ہونا چاہیے ریاست پاکستان کے، چاہے وہ کسی کیپیسٹی میں ہو۔ اور یہ چیف آف آرمی اسٹاف والا ایشو جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جن کو آئین کا علم نہیں، یا جن کی ٹیم جو ہے وہ مس گائیڈ کرتی ہے، لیگل ٹیم کسی کو، اور جس طرح عمران خان بیان دیتا ہے، میرا سوال عمران خان سے اس کی حیثیت کیا ہے؟ چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ میں اس کی حیثیت کیا ہے اس قسم کی گفتگو کرنے کا؟ وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہے کہ نہیں ہے، وہ بھی ہوا میں لٹکا ہوا ہے۔ وہ نہ وہ ہیوں میں نہ وہ شیوں میں اس وقت۔ کیونکہ اگر تو اس نے ریزائن کیا تو جائے اس کو انڈورس کر دے اسپیکر کے چیمبر میں جا کے، یا پھر وہ وڈرا کر لے۔ اور ابھی بات کرتا ہے وہ تو یوں ٹرین ہونے کے بادشاہ بھی کہتا ہے ہم پارلیمنٹ میں آ سکتے ہیں واپس،
لیکن اس کو وہ جو امریکن جو ایڈمنسٹریشن کے بندے کی گفتگو ہے پاکستان کے ایمبیسی کے ساتھ اس کو جی انویسٹیگیشن کی جائے. بھائی 2 دفعہ یہ معاملہ آلریڈی نیشنل سیکورٹی کونسل میں آ چکا ہے, اس پہ ہو چکی ہے بات. تو نہیں تو پھر اب کیا نقشہ دیکھ رہے ہیں بخاری صاحب؟ یہ ساری چیزیں اگر چوکو چراہوں میں زیر بحث آ رہی ہیں, آپ نے جیسے کہہ دیا کہ وہ کسی چیز کو مانتے نہیں ہیں, تو رٹ اور آئین اور قانون وہ کدھر ہے؟ آپ کی اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے, کیوں نہیں کچھ کر لیتے سر؟ دیکھیں میری بات سن لیں, میں کہتا ہوں کہ ایک تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ ہے ٹوٹل پریروگیٹو آئین کے تحت چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری کا پرائم منسٹر. صحیح. اس میں مشاورت اگر ہے تو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے, اس کی مشاورت ہے یا ادارے کی ہے. اس ادارے کے علاوہ بھی کسی کا کوئی کردار نہیں, کیونکہ نام پرپوز وہ ادارہ کرتا ہے, بدریہ چیف آف آرمی اسٹاف کرتا ہے. 5 نام یا 6 نام وہ پرپوز کرتے ہیں, ان میں سے پرائم منسٹر نے ایک سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. یہ ٹوٹلی آئین کا اختیار اس کے پاس ہے. عمران خان یا کوئی اور پولیٹیکل لیڈر فگر ہی نہیں کہیں کرتا. باقی رہا یہ معاملات جو ریٹ آف دی گورنمنٹ ہے, یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں ادارے اگر کراس کریں گے آپ کی اتھارٹی تو سسٹم نہیں چلے گا. ہر ادارے کو اپنے دیے ہوئے جو آئینی پیرامیٹرز میں رہ کے کام کرنا پڑے گا. قدم میں رہ کے میں چونکہ بخاری صاحب آپ کو زحمت دوں گا اسٹوڈیوز میں کسی دن یا ہم حاضر ہو جائیں گے تفصیلی گپ شپ کرنے کے لیے. بہت مشکور و ممنون ہوں آپ کے وقت کا. تھینک یو ویری مچ. حافظ صاحب, دوستوں کی بات بھی آ گئی, آپ سے بھی تفصیلی گفتگو کرنی ہے لیکن جھٹکے سٹائل میں ہوگی وہ پھر, کیونکہ کچھ خود احتسابی ضروری ہے اور ہمیں آپ کو بھی پوچھنے کا اتنا ہی حق ہے نا, کیونکہ ہمارے پروگرام ٹیڑھا صحیح میڑا صحیح ہے, چوتھا ستون ہمارا نام, تو ہم سب سے ہی بات کر لیتے ہیں. آپ جو فرما رہے تھے کہ باہمی جو حکومتی جماعتیں ہیں اختلاف ان میں بھی تھے, ہوں گے, اب بھی ہوں گے, لیکن ملک بچانے کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کر لیا. اب آگے یہی میرا سوال پھر وہی ہے کہ اگر آئین کی خلاف ورزی کوئی کر رہا ہے, رضا ربانی صاحب کی میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ آپ کے پاس اکثریت ہے تو کر لیں کچھ. دیکھیے فیضی صاحب, بات یہ ہے کہ آپ اس شخص کی رویہ کو دیکھیں, 2-3 چیزیں کامن ہیں, اور یہ صرف میرے اور آپ کے درمیان نہیں, 22 کروڑ عوام کے درمیان جس کی نمائندگی پارلیمنٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان, اور یہ تینوں چیزوں کو گارنٹی دی ہے مضبوطی کی, تحفظ کی, آئین پاکستان کی, اور مضبوط ہوگا جب آپ عمل درآمد کریں گے. جب جہاں بھی ہم گونگ کے آتے ہیں تو آتے ہیں آئین میں, کوئی اور راستہ ہے نہیں. یہی کامیابی کا راستہ ہے اگر آپ نے ریاست کو مضبوط بنانا ہے. اب آئین کے مطابق اگر آپ وزیر اعظم ہو تو بھی آپ آئین کے اندر رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ وزیر اعظم نہ ہو, فواد فیضی صاحب ہو یا حافظ حمداللہ ہو, جواد فیضی صاحب ہو یا حافظ حمداللہ ہو, تو بھی آئین کے اندر رہنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب آرمی چیف کی تعیناتی کی بات لیکن ہے. آپ صاحب وہ جو آپ عہدے گنوا رہے ہیں نا, آپ سینٹ کے رکن کے طور پہ حلف اٹھایا تھا نا, بالکل. تو آپ تو ہم سے زیادہ حلف اٹھاتے ہیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا, وہ جس بھی ادارے میں ہو. دیکھیں اگر آپ پرائم منسٹر ہو, آپ وزیر اعلیٰ ہو, آپ گورنر ہو, آپ ایم این اے ہو, آپ ایم پی اے ہو, جو بھی ہو, آپ جج آپ حلف اٹھائیں گے نا. آپ جج ہو, آپ حلف اٹھائیں گے آئین کی وفاداری کی, ریاست کی وفاداری کی, نظریے کی وفاداری کی. کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس کی وجہ سے ریاست کو نقصان پہنچے. اب آپ بتائیے, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ریاست کی مضبوطی کے لیے معیشت کا مضبوط ہونا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. معیشت کے لیے سی پیک ایک انقلابی میگا پروجیکٹ تھا. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان اور چائنا کے درمیان, لیکن 25-18 کے نتیجے میں جو حکومت آئی, سی پیک کہاں کڑی تھی. اور آپ کی جو سیکرٹ ڈاکومنٹ تھے پاکستان اور چائنا کے درمیان, وہ ہم نے آئی ایم ایف کے حوالے کیا. کیا یہ ہے ریاست سے وفاداری؟ ریاست کا تقاضا اور آئین اور حلف کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس سیکریسی کو آپ نے آؤٹ نہیں کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہے معیشت کو زد پہنچانا, نقصان پہنچانا, جو ڈائریکٹ اس کا نقصان ہوتا ہے ریاست کو. یہ آئین سے انحراف ہے. یہ کام ہوا. اسٹیٹ بینک آپ کا ایک آزاد ادارہ تھا آپ کے کنٹرول میں. آج آپ نے قانون سازی کی
اسٹیٹ بینک آپ نے غیروں کے حوالے کیا، آج وہی اسٹیٹ بینک نہ وزیر اعظم کو جواب دے، نہ جواب طلبی کر سکتا ہے اس کو، نہ پارلیمنٹ اس کا جواب طلبی کر سکتا ہے، تو پھر یہ کیوں؟ کشمیر کہاں کڑا ہے؟ نہیں تو پارلیمنٹ کر لینا فیصلہ، اگر کوئی صحیح فیصلہ نہیں ہے تو اب پارلیمنٹ. مسئلہ یہ ہے فیضی صاحب، مسئلہ یہ ہے ہم حیران ہیں کہ ہم ایک مسئلہ سیلاب کا ہے، ایک مسئلہ انتخابات کا ہے، ایک مسئلہ قانون سازی کا ہے، ایک مسئلہ آپ کی معیشت مضبوط، لیکن ان تمام چیزوں کا تعلق آپ کی معیشت سے ہے. جب کو تک بہتر آپ کرنا معیشت ہوگا، کو مضبوط نہیں اس کو کریں گے بہتر کرنا اس مسائل کا حل نہیں ہوگا. لہٰذا ہماری ترجیح اصل ابھی جو حکومت کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہ کسی طریقے سے معیشت کو مضبوط کریں تاکہ سیلاب کی متاثرین کی زندگی کو ہم بحال اور فعال کریں، اور عام اور بندے اسی کی طریقے سے زندگی عام بھی. آدمی کی زندگی بحال ہو. بہت شکریہ حافظ عبداللہ صاحب، تھینک یو ویری مچ آپ کے آنے کا. ناظرین یہ تو طے ہے، دیکھیے ایک دن بھی گزارا اگر اس حکومت نے تو پوچھا ان سے بھی جائے گا اور جانا چاہیے، لیکن جس قدر مسائل ہیں، جس قدر عذاب نازل ہوئے ہیں، وہ بے شک دنیا کی دیگر ممالک کی وجہ سے کیوں نہ ہو سیلاب کی صورت میں، حل تو خود کرنا ہے، ٹیکل تو کرنا ہے، فیس تو کرنا ہے، اور اس کے لیے یقیناً سب سے پہلے معیشت مضبوط ہونا ضروری ہے. اپنی سیاست، اپنی ڈیڑھ دین کی مسجد کا جو محاورہ ہے اس پہ غور کر لینا چاہیے. اور اگر سازشوں کی بات ہے تو پھر ان سازشوں کے حوالے سے ہمارے بڑوں نے کیوں نہیں سوچا، اور کیوں یہ زہر ہمارے اندر جو ہے وہ گھلتا چلا گیا، اور ہم آج ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں اور اداروں کے بارے میں بیچ چوراہے باتیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت پہ رکھے، پاکستان کی خدمت کی توفیق دے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی، چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.